The Man of Life Upright, written by Thomas Campion. The man of life upright, whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thought of vanity. जो इंसान अच्छे से ज़िंदगी गुजारता है, उसकी अच्छी सोच होती है और एक ईमानदार ज़िंदगी वो गुजारता है, उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह से वो पला बड़ा और अच्छाई की तरफ उसका रुझान है, नेकी की तरफ है, सच्चाई की तरफ है. Whose guiltless heart is free. उसका जो दिल होता है वो गिल्टलेस हार्ट होता है, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, उसमें कोई एहसास जुर्म नहीं होता, उसमें कोई पछतावा नहीं होता और वो फ्री होता है, वो सुकून में होता है. फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, जो भी बुरे काम हो, जो भी बुरे सोच हो, बुरी चीज़ें हों, बुरे नतीजे हों, उन सब चीज़ों से वो दूर होता है. और थॉट ऑफ वैनिटी, और उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर जैसी कोई चीज़ या बुराई जैसी कोई चीज़ नहीं होती. The man whose stanza 2, the man whose silent days, ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी बड़े सुकून से और इत्मीनान से गुज़र रही हो. In harmless joys are spent, उसकी खुशियाँ या उसके गम वो हार्मलेस हैं. जैसे लोग खुशियाँ छीनते हैं, गम देते हैं, यानी खुशियाँ छीन लेते हैं कैसे, कोई चाल चल के, कोई चालाकी करके और किसी की वजह से. यानी ये ऐसा इंसान है कि इसकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान नहीं है, वो अपने ही धुन में रहता है, अपनी ही दुनिया में रहता है और सुकून से रहना चाहता है, किसी झगड़े किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता. Whom hopes cannot delude, nor sorrow discontent. उसकी जो उम्मीदें होती हैं, कहने को डेल्यूड धोखा देना, चीट करना, मीनिंग्स साथ साथ जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि धोखा देना. होम होप्स के नॉट डिल्यूड, उसकी उम्मीदें उसको धोखा नहीं देती. इस तरह धोखा नहीं देती कि जिसे हम कहते हैं कि हमें ऐसी उम्मीदें लगानी ही नहीं चाहिए जो पूरी ना हो, तो वो ऐसी उम्मीदें नहीं रखता जो उसको धोखा दे. नोर सॉरो डिसकंटेंट, और इस तरह के कोई दुख भी जो उसको बेचैन रखें नहीं पालता. हम बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें, ऐसे दुख खामखा पाल लेते हैं. हम हमेशा खामखा की उम्मीदें लगा लेते हैं दुनिया से, लोगों से, और हम खामखा के दुख पाल लेते हैं. दुख हमें तभी मिलते हैं जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती. जब अगर हमारी उम्मीदें पूरी हो जाए तो दुख कैसा. तो ये ना वो उम्मीदें लगाता है इंसान इस तरह का जो नेक हो, जो अच्छी ज़िंदगी गुजारता हो, जिसकी ज़िंदगी लाइफ अपराइट हो, एक दूरअंदेश ज़िंदगी हो, उसकी दूरअंदेशी से चीज़ों को देखता हो और उसका नतीजा सामने रख के और वो अमल करता हो. Stanza 3, that man needs neither towers nor armor for defense, nor secret walls to fly from thunder's violence. ऐसा इंसान, that man needs neither towers ताकत, फेवर, सपोर्ट, या एक तरह से किले. जैसे लोगों को किले बना लेते हैं अपनी हिफाजत के लिए. बड़ी बड़ी अगर आज के दौर के हिसाब से बात की जाए तो बॉडीगार्ड्स रख लेना और बंदूकें जो उनके पीछे उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं इस तरह से. और क्यों उनको ज़रूरत होती है इस तरह के. ये टावर्स एक तरह से सपोर्ट, फेवर या अपने डिफेंस के लिए. इस बंदे को कोई इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं. टावर्स हो गए नहीं चाहिए. नॉर आर्मर फॉर डिफेंस. आर्मर एक क्लोथिंग होती है, लोहे की शील्ड होती है जो हम पुरानी फ़िल्मों में जैसे या इंग्लिश मूवीज़ में अक्सर हमने जो
دیکھی ہیں، پہنے ہوئے ہوتے ہیں پورے، اور وہ ایک طرح کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے پورا لوہے کا لباس ہوتا ہے جو پہن لیتے ہیں، اور جنگوں میں یا جب کبھی لڑائی ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے زخموں سے یا کسی حملے سے. تو یہ کیونکہ اتنا معصوم انسان ہوتا ہے جو کہ اچھی اور پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتا ہے، وہ اتنا معصوم ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی سپورٹ لے کے چلے، گن اٹھا کے پھرے، یا پھر ڈیفینس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے وہ اس طرح کی کوئی ڈریسنگ کرے. ایک عام سا انسان جو اپنی زندگی میں خوش رہتا ہے اور سکون سے رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. نور سیکریٹ والز ٹو فلائی. سیکریٹ والز ہوتے ہیں، تہہ خانے ہوتے ہیں، چور راستے ہوتے ہیں. ویسے تہہ خانہ ہی ہوا چور راستہ کہ جہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، سرنگ بنا لیتے ہیں. کوئی ایسے چور راستے ہوتے ہیں، ایسے چور دروازے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ اگر گناہ کریں تو بھاگ بھی جائیں یا موقع اٹھاتے بھاگ جائیں. تو اس طرح فرام تھنڈرز وائلنس یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی ہر طرح کی مصیبتیں، آفتیں. تھنڈرز وائلنس کیونکہ یہاں پہ بہت فگریٹو لینگویجز جو ہے وہ بھی یوز کی گئی ہیں. تو تھنڈرز وائلنس جو ہے وہ ایک طرح سے گاڈس ریتھ بھی شو کرتی ہے کہ اگر اللہ کو یا گاڈ کو غصہ آ جائے، ناراض ہو جائیں، تو کیا پھر پریشانیاں یا مشکلات آئیں گی. ایک طرح سے کیونکہ یہ اس پویم کی تھیم جو ہے وہ اسپریچول تھیم بھی ہے، تو ایک طرح سے ہم اس کو دنیاوی لیول پہ بھی اس پویم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم اس کو اسپریچول لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی دو تھیمز لے کے ساتھ چل رہے ہیں، دینی اور دنیاوی، دونوں تھیمز ہیں اس کی. اسپریچولیٹی ہے اس میں، روحانیت ہے. تو ڈر نہیں ہے اس کو کسی چیز کا. جو بھی مشکلاتیں آئیں گی، جو بھی آفتیں مصیبتیں آئیں گی، تو وہ جو ہے ان کو فیس کرے گا، اس کو اس سے ڈر نہیں لگتا ہے. He only, stanza number 4, he only can be hold with unaffrighted eyes, unaffrighted بغیر ڈرے, the horrors of the deep and terrors of the sky. اب یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے horrors of the deep یعنی ایک طرف تو چلے جائیں سمندروں کی جیسے گہری خاموشی ہو، اور ان کے اندر کیا راز ہیں اور کیا گہرائی میں کیا کیا خطرے آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. تو سمبلکلی اس طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ حالات اور سچویشن کے حساب سے اگر دیکھا جاتا ہے تو مسائلوں سے، مشکلاتوں سے جو معاملات ہیں، the horrors of the deep and the terrors of the sky. اور terrors of the sky ایک طرح سے تو اگر کہا جائے تو جیسے آسمان کی جو آفتیں ہوں، یا جو اندر زمین کی یا پانیوں میں جو خطرے ہوں، تو ایک یہ سب ملا کے جو ہے وہ ایک بنتا ہے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلاتیں جو ایک انسان فیس کر سکتا ہے دنیا میں، جو اس کے حصے میں، اس کی قسمت میں ہوتی ہیں، وہ ان کو فیس. تو یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ unaffrighted eyes یعنی بولڈ طریقے سے، بغیر ڈرے، بغیر ماتھے پہ شکن لائے، اور وہ ان سب چیزوں کو فیس کرتا ہے. thus scorning all the cares that fate or fortune brings, he makes the heaven his book, his wisdom heavenly things. Scorning all the cares. scorn نفرت کو کہتے ہیں، لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو ہم ایگزیکٹ وہی میننگس لے کے ہم نہیں چلتے ہیں. پوئٹیکل ویز میں چلنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ ایگزیکٹ میننگ لے کے نہیں چل سکتے. یہاں پہ ہم آل دا کیئرز یہ کہہ لیں کہ جو بھی آسائشیں ہوں زندگی کی، یا جو بھی چیزیں آتی ہیں
جو کون لے کے آتا ہے لائف میں؟ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا ان کو چھوڑ کر، جو بھی وہ قسمت میں لکھی ہیں یا تقدیر میں لکھی ہیں، اور وہ جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں وہ اس کو، جیسے لوگ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا، لائف میں مسئلے سب کے ہوتے ہیں، قسمت میں سب کی سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اچھا برا وقت آنا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے اس قسمت کے وقت کو، اچھے برے وقت کو صحیح لفظوں میں یا صحیح طرح سے ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، تو یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. ہی میکس دا ہیون ہز بک. اس کا نظریہ، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے. ہز وزڈم ہیونلی تھنگس. اور ہیونلی تھنگس آپ ایک طرح سے کہ جب آپ روحانیت کی لیول پہ ہوتے ہیں تو، اور آپ ان چیزوں سے، یعنی آپ اپنے گاڈ کے قریب ہوتے ہیں، آپ اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ اس سے ہی ہر بات کا مطالبہ کرتے ہیں، انہی سے سوال کرتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو جب آپ انسانوں سے امیدیں نہیں رکھتے، اچھی سوچ رکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھ کے چلتے ہیں صلاح مشورے کے ساتھ، اور سب سے زیادہ یہ کہ ایمان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو پھر آپ اپنی تقدیر پہ بھی اطمینان کر لیتے ہیں، اپنی فارچون پہ جو بھی پھرا ہو وہ آپ آرام سے فیس کر لیتے ہیں. گڈ تھاٹس ہز اونلی فرینڈس. ہز ویلتھ اے ویل اسپینٹ ایج. دا ارتھ از sober in and quiet pilgrimage. جو انسان مین آف لائف اپرائٹ ہوتا ہے، مین آف لائف اپرائٹ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی ایک بیلنس کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ چلتی ہے. ظاہر ہے جب آپ اتنی آپ میں پازیٹیوٹی ہو تو آپ اچھا سوچتے ہیں، تبھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، کیونکہ سوچ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ. تو اس کی جو دوستی ہے، اس کی اچھی سوچ اس کی اچھے دوست ہے. ہز ویلتھ اے ویل اسپینٹ ایج. اور جتنی اس نے لائف گزاری ہے عزت سے، سکون سے اور سچائی سے، آرام سے، وہ ہی اس کی دولت ہے. دا ارتھ از سوبر. اور یہ دنیا ٹیمپرری ہے، مختصر ہے، ختم ہو جانی ہے، فانی ہے، فنا ہے. ارتھ، دنیا، سوبر ان جو ہے وہ ہے، کہتے ہیں سرائے ہو، ہوٹل ہو، جہاں پہ آپ ٹیمپرری جاتے ہیں اور رہتے ہیں، اور پھر آپ کو وہاں سے جانا ہوتا ہے. وہ آپ کا مستقل گھر نہیں ہوتا، آپ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ دنیا بھی بالکل ویسے ہی ہے، آپ کا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. اینڈ کوائٹ پلگرمیج. اور یہاں سے جو سوچ ہوتی ہے وہ آگے کی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں مختصر آئے ہیں اور ہمیں ایٹرنل لائف کی طرف جانا ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جو کہ آخرت کی زندگی ہوگی. پلگرمیج، سفر، ہجرت جو کہ کرنی ہے. یہ جو پویم ہے، یہ پویم ہمیں کانسیپٹ دیتی ہے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کا، ایک آئیڈیل پرسنالٹی.
لیڈنگ جو کہ لیڈ کرتی ہے ہائیلی ڈسپلنڈ اینڈ کنٹرول لائف. کیا کانسیپٹ ہے آئیڈیل پرسنالٹی کا؟ کہ ایسا بندہ جو نہایت ہی ڈسپلن میں اور متوازن طریقے سے زندگی گزارتا ہو. اس پویم کو اگر دیکھا جائے تو یہ پویم بہت ہی سمپل تھی. لینگویج آپ اس کی نوٹ کریں, اٹ از ویری سمپل لینگویج, ورڈز آسان ہیں. ٹامس کیمپین خود ایک میوزیشین بھی تھے, پوئٹ تو تھے ہی, کمپوزر بھی تھے. تو وہ جو لیرکس لکھتے تھے وہ بھی اسی طرح کے سمپل ہوتے تھے تاکہ صرف ٹو دا پوائنٹ بات ہو جائے اور وہ بات سمجھ میں آ جائے. اس پویم کو دیکھا جائے تو یہ بھی بہت آسان سی پویم ہے اور ایک رائم میں چل رہی ہے. 6 اس پویم کے جو ہے وہ اسٹینزاز ہیں.